बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब 7 अगस्त ये जुमेरात के दिन का दूसरा वीलॉग। और पहले मैं आपके सामने अहम खबरें रख दूं, उसके बाद फिर तफसील उसकी। फील्ड मार्शल का अमेरिका के दौरे से पहले बेल्जियम का इंतहाई अहम दौरा और तहरीक इंसाफ का दोनों जगहों पर बड़े एहतजाज का फैसला। इसके साथ नए सदर से पहले अगले वज़ीर-ए-आज़म का मिशन नकवी शुरू हो चुका है। तहरीक इंसाफ के अरकान की नाअहली की गेम जारी सारी है। खैबर पख्तूनख्वा में भी गंडापुर के खिलाफ अदम एतमाद लाने का ऐलान। और सुप्रीम कोर्ट में दोबारा गिनती में हेरा फेरी के केसेस भी हैं। समात में अमीनुद्दीन खान और मियाँ गुल हसन की एंट्री है। और 9 मई के केसेस को जल्द ख़त्म करने के लिए आज कोर्ट लखपत में अजीबो गरीब मामला हुआ। एक ही जगह दो अदालतें। मलिक रियाज की प्रॉपर्टियां नीलाम करने के खरीदार कौन निकले, फ्रंटमैन का ये पूरा स्कैंडल आपके सामने रखता हूँ। आज़ादी के महीने में सख्तियाँ, पाबंदियाँ, DGISPR, कल मेडिकल यूनिवर्सिटी में बच्चों को मोबाइल फ़ोन लाने पर पाबंदी, सख्त सवालात का ख़तरा। और शहबाज शरीफ के आखिरी दिनों में करप्शन के बड़े अहम फैसले, अहम शख्सियात ओहदों से फारिग हो रही हैं। और मरियम नवाज़ के गुल्लू भट्टों का घरों में घुसकर तशद्दुद की वीडियोज़ वायरल। IG पंजाब और पाले हुए यजीदी कर क्या रहे हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान में भी सख्त हालात हैं, सड़कें बंद हैं, जनाजे रुकने लगे, मैते देने से इनकार। और तलाल चौधरी ऑपरेशन जारी रखने का ऐलान कर रहा है। अच्छा, भारत के जो ऑपरेशन था सिंदूर, उसमें इसराइल ने ऐलान किया, आज एतराफ़ किया। और इटली के सदर ने आज वहाँ पार्लियामेंट ने फ़लस्तीन में बड़ा इज़हार यकजहती का एक अनोखा अंदाज़ अपनाया है। तफसील से इन खबरों की बात करते हैं। अभी फील्ड मार्शल के अमेरिका के दौरे से पहले बेल्जियम के दौरे का 10 अगस्त की खबरें आ गई। ये बेल्जियम का दौरा बड़ा अहम है। इसकी मैं आपको 2-3 वजूहत बताता हूँ। एक तो यूरोपीय यूनियन है, वहाँ नेटो का हेडक्वार्टर भी है। फिर जो आलमी दिफाई सियासी पॉलिसियाँ बनाने में उनका बड़ा अहम मकाम है। बाजवा बेल्जियम के बहुत दौरे किया करता था, बेल्जियम के महलात का जिक्र भी होता रहा। यूरोप के ताल्लुकात में बड़ा अहम किरदार। ये वही हिकमत अमली है जो फ़ौजी तावन, खित्ते में बदअमनी की कोशिशें और उसमें महफूज रास्ता। नेटो का किरदार याद रखें। पाकिस्तान वैसे एक नॉन इत्तेहादी नेटो है, अमेरिका का आपको पता है रुकन मुल्क तो नहीं है। मुशर्रफ के दौर में 2004 में नॉन नेटो इत्तेहादी का दर्जा दिया था, दहशतगर्दी जंग में मदद की थी। अब जाहिर है अमेरिका ने वो इनाम दिया था, उसके बदले में फिर अमेरिका फ़ौजी टेक्नोलॉजी, दिफाई फंडिंग, तरबियत, मुश्तरका मशक़ें, ये साजो सामान के ख़रीदो फ़राख्त में रायत देता है। अब ये एबटाबाद ऑपरेशन हुआ था, फिर 2018 में खान के दौर में आपको पता है खान ने इमदाद बंद कर दी थी। और उसके बाद फिर अमेरिका और भारत के जो ताल्लुकात है वो भी बड़े अहम है। ये दौरा इस लिहाज से देखिए, पाकिस्तान भारत के तनाज़े में अभी नेतन्याहू ने एक बाकायदा ऐलान किया कि भारत के जो ऑपरेशन था उसमें इसराइली हथियार इस्तेमाल हुए हैं, तस्लीम किया उन्होंने बाकायदा। और अभी इसमें आप देखें कि इटली में फ़लस्तीन के झंडे के रंग पहनकर लोग सामने आ रहे हैं। आयरलैंड के सदर क़ौम मुत्तहिदा से सलामती कौंसल का बाब नंबर 7 इस्तेमाल करने की, यानी मुआशी, तिजारती और सफरी पाबंदियों को इसराइल के ख़िलाफ़ फ़ौजी ताकत का इस्तेमाल की बात कर, वहाँ हालात ही हैं। और ये यहाँ इसराइल को तस्लीम करने की वारदात, जिस तरह वो अरब दुनिया इस वक्त बेहिस्सा है कि एक पानी की बोतल गज़ा नहीं पहुँच सकती, यहाँ धड़ल्ले से इस तरह आपको पता है इसराइल को तस्लीम करने की वारदात का सिलसिला है। और पाकिस्तानियों पर भी जुल्म सितम। अब बहरहाल तहरीक इंसाफ तो 10 अगस्त को इतवार को पाकिस्तानी एम्बेसी ब्रसल्स के सामने एहतजाज करेगी। पूरे यूरोप के पाकिस्तानियों को एहतजाज पे बुलाया, दावत दी है। अच्छा, दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट ने भी एहतजाज रोकने के लिए जो उनके टाउट है वहाँ पे, अभी एक तो वह बहरूपिया आया था, आपको पता है पाकिस्तान में 1000 और लेकर 7000 अरब वो गाड़ियाँ धोने वाले आपने देखे होंगे, नौसरबाज सारे नोटंकी वाले, वो धमकियाँ दे रहे हैं उन लोगों को जो मुजाहरे में शिरकत की, तो खैर नहीं। बहरहाल उस पर तो देखिए ट्रांसनेशनल ऑपरेशन जो है, जो मतलब जो अहले खाना पे होती है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की, उसका लोगों ने मुआद इकट्ठा किया, अदालत में जाने की बात भी है कि पुलिस में दरख्वास्त भी देंगे। और ये यूरोप में तो वहाँ ट्रांसनेशनल ऑपरेशन की जो कानून है वो अमेरिका से ज़्यादा सख्त है। तो जितने भी उन्होंने कॉलें की हैं, मैसेज किए हैं, लोगों ने मुझे बताया है, बहुत सारे रिकॉर्ड महफूज कर रहे हैं। वो इस दौरे के बाद उनका भी ज़ाहिर लेके चलेंगे। लेकिन अमेरिका और यूरोप की जो अहम दौरे देखें, इसमें 27वीं तरमीम करवाने के बाद जो सदर पाकिस्तान बने, उसके लिए हमायत चाहिए, ख़ासतौर पर यूरोप से भी। जो सियासी सौदाबाजी होती है, जियो स्ट्रेटिजिक बारगेन का हिस्सा है, क्योंकि मदनियात, नायाब धातें, अफ़गानिस्तान की तरफ से रास्ता, ईरान और सेंट्रल एशिया तक रसाई, निगरानी, फिर चीन को बैलेंस करना, ये सारे मैटर इसमें आते हैं। उस वजह से आलमी ताकतों की ज़रूरत पड़ती है। और इसराइल की पॉलिसी तो हमेशा आपको पता है, यूरोप तो आपको पता है वैसे भी जो अभी मिलिट्री अदालतों के हवाले से उन्होंने बड़े सख्त मौक़िफ़ दिया था। लेकिन दुनिया में जब भी किसी डिक्टेटर को आलमी हमायत हासिल करने की ज़रूरत हो, अमेरिका और यूरोप का दौरा ज़रूर करते हैं, चाहे वो फिर मुल्की वसाइल दिखाएं, जोग्राफिया हैसियत बेचें। मिस्र के जनरल सीसी बहुत बड़ी मिसाल है। इसराइल की उसने हमायत की, मिस्र के जोग्राफिया को इस्तेमाल किया, अरब अमारात, सऊदी अरब के साथ दुनिया में। तो ये सिविल सदर की जो शक्ल आइनी बनानी है, ताकत का इस्तेमाल करना है, आलमी हमायत लेनी है, ताकि पाकिस्तान की मईशत भी कंट्रोल में, खारजा पॉलिसी भी कंट्रोल में, चाहे गिरवी सब कुछ रखवाएं, ये उसी सिलसिले की अहम कड़ियाँ हैं। अब तहरीक इंसाफ देखें, जिस तरह आइनी एतबार से उनसे अभी नशिस्तें छीनी जा रही हैं एक एक करके। अभी शेख वकास की स्पीकर ने नशिस्त छीनी, हालांकि बैरिस्टर गौर ने इसको बाकायदा छुट्टी पर भेजा और दरख्वास्त दी बैरिस्टर गौर ने। 12 वो दरख्वास्त लेते ही नहीं थे।
اس سے پہلے زرتاج گل ہیں, احمد چٹھا ہیں, رائے نواز, حسن نواز ہیں, 7-8 ممبران کو نائل کیا. اب ریکاؤنٹنگ کے کیسز بھی دوبارہ شروع کیے جا رہے ہیں. گجرانوالہ میں تحریک انصاف کے احسان ورک نے جو حلقہ 79 ہے شاید, اس میں الیکشن جیتا. قاضی فائز نے پہلے سپریم کورٹ میں گنتی کروائی, اس کے ووٹ وہاں سے 9,000 مسترد تھے, وہ 23,000 مسترد کر دیے, اور اس کے ووٹ 1,04,000 سے 92 تک پہنچ گئے. اب دوبارہ گنتی میں یہی کیس یحییٰ فریدی وہ امین الدین خان کو بھیج رہے ہیں. خیر میاں کو رسمی ہے, لیکن خیر انہوں نے کیا کرنا ہے. یہ ایک نشست تحریک انصاف سے چھیننا چاہتے ہیں, ایک نشست سینٹ کی بھی. اس کا میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں, ذرا غور سے سننے کی وجہ کیا ہے. دیکھیں آپ پوری پارلیمنٹ میں دیکھیں, 2/3 کا دعویٰ تو نون لیگ کا ہے, پیپلز پارٹی کا. یہ لیکن اسٹیبلشمنٹ رسک نہیں لینا چاہتی. انہیں پتہ ہے کہ ایسے اتنے زیادہ اکٹھے ان کے خلاف کر رہی ہیں, حکومت بھی گرانی ہے. اور نون لیگ کے جو ذاتی ووٹ بینک ہے, جو الیکشن جیت کر وہ خود اپنے سر پہ آئے ہیں, وہ صرف 17 لوگ ہیں, 17 نشستیں ہیں. 2/3 میں تو باقی ایک کرنل کی انگلی پر ادھر ایک ادھر ہونے والے لوگ ہیں. ظفر اللہ جمالی کے دور میں آپ کو یاد ہوگا, شہباز شریف کی حکومت جو ہے اس وقت شدید خطرے میں ہے, یہ سب جانتے ہیں. اور وجہ کہ صدر بننے سے پہلے نقوی مشن, عوامی وزیر اعظم محسن نقوی, اور اس کے لیے دیکھیں معاملہ آسان ہے کہ اتنے زیادہ ووٹ ڈلوانے ہیں جس طرح ایکسٹینشن پہ پڑھتے ہیں, تاکہ جمہوریت پر امریکہ یورپ سمیت سب ایمان لے آئیں. یہ جو امیدوار ہے خود جناب اعلیٰ, اور یہ جوڑی ان کی نقوی سے اتنی مشہور ہے کہ دونوں بھائی جان کہتے ہیں. جس طرح نواز شریف شہباز شریف سگے بھائی ہیں نا, وہ تو بھائی جان کہتے ہیں. یہ یہاں بھائی جان کے لیے ماحول مکمل تیار کیا جا رہا ہے. یہ تحریک انصاف کی ایک نشست اسی لیے چھینی جا رہی ہے تاکہ اتنے ووٹ پڑیں جتنے ایکسٹینشن میں پڑھتے تھے, وزیر اعظم سے بھی زیادہ. اور محسن نقوی کو اتنے ہی ووٹ پڑیں گے, آپ یاد رکھیں کہ انہوں نے واردات کی. اور یہ پھر معاملہ پاکستان پورے کی حد تک دیکھیں. سینٹ میں ابھی دیکھیں انہوں نے مشال یوسف سے 31 جولائی کو الیکشن ہوا, ثانیہ نشتر والی نشست پہ 8 دن ہو گئے ہیں, وہ الیکشن کمیشن نوٹیفکیشن نہیں جاری کر رہا. اب اسے ہائی کورٹ جانا پڑا ہے. اب ججز جو ہیں وہ تو ان کا آپ کو پتہ ہے, پہلے بندوق کی نوک پر فیصلے کروا لیے جاتے, اب تو وہ سارے کے سارے بدل دیے. کوٹ لکھپت جیل میں دیکھیں انسداد دہشت گردی کا ٹرائل ہو رہا ہے. حالات کیا ہیں کہ جو مقدمہ وہاں چل رہا ہے, جج نے جانا ہے چھٹی پہ. جج کی چھٹی ہو ہفتے کو اس نے چھٹیوں پہ کرنا ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی جب تک مقدمہ نہیں سناؤ گے چھٹی پہ نہیں. اس نے ایک عدالت 2 کمروں میں لگا دی, ایک میں 342 کے بیان ہو رہے ہیں, دوسرے میں کیس کے آرگومنٹس ہو رہے ہیں. 2 جگہ, اور میڈیا کو بند کر دے کے اندر نہیں آنا, اپنی مرضی سے فیصلے, جیسے وہ سرگودا میں ہوا, فیصل آباد میں آپ دیکھتے ہیں سب کچھ. تو یہ تحریک انصاف کے اس وقت زیادہ سے زیادہ اراکین کو نائل کرنا, اور یہ سب کچھ باقاعدہ طور پر اس میں ظاہر ہے یحییٰ فریدی صاحب جو وہ سہولت کاری کر رہے ہیں فل. اور اسی لیے جو خیبر پختونخوا اسمبلی میں آپ دیکھیں نا ایک ٹاسک کے ذریعے وہ جو کیا گیا, کوائن فلک کیا, مطلب وہ سکہ اچھالا گیا مخصوص نشستوں میں. وہ خاتون آئی, اس نے پہلی تقریر کیا کی کہ فیلڈ مارشل آرمی چیف کا شکریہ اور جنرل یحییٰ فریدی کا شکریہ. ظاہر ہے انہوں نے سیٹ دلوائی تھی. تو معاملہ سارا 27ویں ترمیم کے گرد گھوم رہا ہے, کیونکہ اصل مدت ملازمت 28 نومبر کو ختم ہونی ہے. 26ویں آئینی ترمیم 2 سال فالتو میں ملے ہیں, لیکن 2 سال ظاہر ہے پسند نہیں ہے انہیں. 2-3 سال ابھی دیکھیں کتنی جلدی گزر گئے. تو یہ تھا کہ لمبے عرصے کے لیے جو کچھ کیا ہے, اب 2-3 سالوں کے لیے تو نہیں کیا, لیکن عوام اس پہ تیار ہے. یہ 26ویں ترمیم کو اسی لیے تو خان کہتا ہے سب سے پہلے اڑانا ہے. اور یہ اس وقت جو انتقام میں ملکی وسائل پہ قبضہ, کرپشن, بدیانتی, ظلم و جبر کر کے یہ کوشش اقتدار میں قبضہ ہے. آج وہ عظمیٰ بخاری صاحب کہتے ہیں کہ چیف فیلڈ مارشل سے عمران خان جب وزیر اعظم تھا اس وقت سے نفرت کرتا ہے. وہ کہتا تھا باجی دیکھیں کہ گھر میں کیا کر رہی ہیں, وہ دیکھیں. یہ بخاری صاحبہ کو یہ نہیں پتا کہ باجی کی منت ترلا کرتے رہے نوکری سے ہٹانے کے بعد کہ ایک ملاقات کر لیں. خود زلفی بخاری نے آپ کو پتہ یہ کنفرم کیا, پھر بیرسٹر شہزاد کو بھی پیغام شاید بھجوائے گئے سب کو. اب یہ تو عمران خان نے خود آپ کو پتہ اسٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے. اور آج بش ابھی بھی جیل میں ہونے کا ثبوت ہی ظاہر ہے, ذاتی انتقام. اور وہی جو ملک ریاض کے حوالے سے جی بڑے ہیرے کی انگوٹھے دار, ملک ریاض کی آج جائیدادیں دیکھیں کس طرح نیلام کی جا رہی, کیونکہ ان کے خلاف نہیں آ رہا. اپنے فرنٹ مین سامنے لا کے ملک ریاض سے گیم کیا ڈال رہے ہیں, وہی جو ماسٹر ٹائل گوجرانوالہ میں 90 کروڑ کا بھتے کی ڈیل تھی کہ یہ بیریا ٹاؤن کی جائیدادوں کو نیلام کیا جا رہا ہے. اور لینے والا کون, کالے چینل کا مالک, کالا چینل. ملک ریاض وعدہ معاف گوا نہیں بنتا القادر میں, بہن کو ذرا پلاٹ والا بھی معاملہ ہے. تو احساس کمتری, بدیانتی, ظلم, یہ سارا اس کا مجموعہ کر کے پاکستان کو جو نقصان ہے وہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں 2 دن پہلے. ملک ریاض کی ابھی مارکی دیکھیں 7 ایکڑ کی 56 کنال پہ بنتی ہے. ایک کنال 4 سے 5 کروڑ کا آپ لگا لیں. خود ملک ریاض اپنے ہاتھ سے بیچے 10 کروڑ پہ بھی بیچ سکتا ہے. اب یہ اسٹیبلشمنٹ کے فرنٹ مین کالج چینل کا مالک مارکیٹ سے 10 گنا سستا خرید رہا ہے اسے. پھر وہ جو کارپوریٹ آفس 88 کروڑ کا بیچا وہ بھی کم از کم 5 ارب کا ہے. جس طرح وہ نواز شریف آپ کو پتا ہے پی آئی اے کے لیے 10 ارب میں خود پنجاب اسمبلی کے ذریعے خریدنا چاہ رہا تھا. تو ملک ریاض کو پہلے بیریا ٹاؤن کو عدالتوں سے دیوالیہ قرار دیں, پھر ایک بورڈ بنائیں جس پہ کوئی ریٹائرڈ کو حاضر ڈیوٹی چیئرمین لگا کے سول لوگوں کو نکالیں, اور پھر بیریا ٹاؤن کی نیلامی پراپرٹی کالج چینل جیسے لوگوں کو مالکوں کو بیچ دیں, اور ملک ریاض پر دباؤ ڈال دیں کہ دیکھ لو تو اب ہم نے تمہارا کیا کر دیا. یہ ان کا جو
یہ نہیں پتہ انہیں کہ ملک ریاض کے خلاف یہ چینل کالے چینل پہ جو زبان استعمال ہوتی ہے، یہ چڑیا گھر کا چینل ہے، آپ کو پتہ ہے لوٹ مار کے جو فرنٹ مین کے لوگ ہیں یہ انہی کا چینل ہے. یہ جو دعویٰ کرتے تھے کہ عمران خان کے بیٹے پاکستانی نہیں، وہ ثبوت ہے، یہ اسی میں شامل تھے پروپیگنڈے میں. اپنی البتہ خالازاد بہنوں کو بیٹیوں کو سفارتی پاسپورٹ تک دے دیتے ہیں. پنجاب میں جس طرح باجوہ کا وہ صابر مٹھو چلایا کرتا تھا پراپرٹی کا گینگ، اب پنجاب میں ایک مامو جان چلا رہے ہیں، مامو جان. اور پنجاب کے جو اصل مالک ہیں وہ اسکول میں پڑھانے والا وہ ایک ماسٹر اس وقت فیڈرل بورڈ کا ڈائریکٹر لگا ہوا ہے. سارے رشتہ دار، بھابیاں، کزن سارے لوٹ مار میں لگے ہوئے اس وقت. 28 نومبر کا یہ ٹیکنیکل طریقے سے فارغ ہو گئے تو پھر آپ کو ان کے اصل چیزیں جو سامنے آئیں گی بہت ساری ہیں، ابھی تو آ نہیں سکتی. اور ملک ریاض تو دیکھیں خفیہ معاملات میں پہلے بھی شامل ہوا، تو سود سے سمیت یہ ساری چیزیں واپس لے گا. ابھی اسٹیبلشمنٹ کی جو اہم عہدیدار اس کے پاس آپ کو پتہ ہے کام کرتے رہے. صحافیوں کو تو آپ کو پتہ ہے جو اصل بندے پیسوں کے بھرے بیگ لے کے جاتے رہے، عدلیہ کے ججز بھی، وہ دیکھیں خفیہ ویڈیوز جو آئیں گی. ابھی یہ دسترخوان پر بچی ہوئی ہڈیوں کو ٹکڑے چننے والے صحافیوں کو تو آپ نے سنا ہے، ننھے منع فاروق، ننھے منع چودھری، جاوید، نصرت جاوید وغیرہ، یہ پنجابی میں چونگا ہوتا ہے چھوٹا سا لے لیتے ہیں، وہ لیتے رہے. بڑے افسران جو آپ کو پتہ ہے ریٹائر ہو کے سیدھے ملک ریاض کے پاس جاتے تھے نوکری کے لیے، اور رکھ لیتا تھا لیکن ساتھ ایک ویڈیو بنا لیتا تھا. اب عمران خان کی حکومت گرانے کے بعد آپ دیکھیں انہوں نے جو کیا، پہلے تو کپڑے پہن کر بھی کرپشن میں ننگے ہی نہاتے رہے، کپڑے پہن کر بھی. یہ ایسے ایسے قصے ہیں، یقین کریں وقت نہیں ہوتا ورنہ اس پہ پورا وی لاگ لگ جائے. ایک محکمہ، آپ آڈیٹر جنرل کی پنجاب کی رپورٹ صرف لائیں، اس پہ بھی 6 مہینے وی لاگ ہو سکتے ہیں، اتنا چونا پنجاب کو لگا ہے. اب یہ 3000 کی کرپشن جو آپ سنتے ہیں نا، یہ جو وہ صرف ادھر اندازہ کریں کہ پنجاب 12 کروڑ کی آبادی کا بجٹ ہے 5000 ارب، پاکستان کا پورا دفاعی بجٹ ہے 2700 ارب. خان کی حکومت گرانے کے بعد کتنا لوٹ لیا؟ 3000 ارب. یہ چھوٹے چھوٹے چاول کی دیگ کے دانے آپ سنیں. وزارت صحت میں جو مالی باضابط کی ہے کہ شہباز شریف جیسا کرپٹ انسان سن کے لرز اٹھا غصے سے. مطلب وہ کیا غصہ تھا؟ کمیشن میرا کدھر ہے اس میں؟ وہ ڈی جی ہیلتھ اور بڑے پیمانے پہ تبدیلیاں کی. مقصد کرپشن روکنا نہیں، حصہ. یہ انکوائریاں اس لیے کروائی جاتی ہیں کہ اس میں سے کچھ نکلے تو اس میں سے حصہ لیا جائے کہ آپ اکیلے کیسے لوٹ گئے. وفاقی حکومت کا آپ خرچہ دیکھیں 108 ارب اضافہ ہوا ہے. آئی ایم ایف سے قرض لینے کے لیے خیبر پختونخوا کا بجٹ دکھایا جاتا ہے، لیکن جو وفاقی حکومت کا خرچہ 892 ارب پورے سال کا بن چکا ہے. اب اس دفعہ شاید 2 مہینوں بعد 1000 ارب ہو جائے. تو یہ جو پاکستانی اس مشکل میں یا تو وہ بھاگ جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے. جو رہ گئے ہیں بیچارے وہ اب حقیقی آزادی کی طرف ہی جا سکتے ہیں. ان کے پاس یہ دیکھیں آزادی کا مہینہ ہے، 14 اگست جمعرات والے دن آزادی ہے. اور جس طرح عمران خان نے کہا نا کہ جس طرح ہمارے آباء و اجداد نے انگریز سے لڑ کے آزادی لی، تو اس وقت تو قوم کو حقیقی آزادی ان انگریز کے غلاموں سے لینی ہے. 24 کروڑ کی عوام میں آزاد اگر بندہ دیکھیں وہ تو صرف عمران خان ہے، جو کم از کم کھل کے بول تو سکتا ہے. آپ تو کھل کے بول بھی نہیں سکتے. یہ پابندیاں، عمران خان کی تو تصویر آواز پہ پابندی ہے، لیکن خان کا پیغام پھر بھی گلی کوچوں میں شہر اقتدار کے ایوانوں تک صبح دوپہر شام گونجتا ہے. خان تو بظاہر جیل میں ہے، اس کا تو نظریہ اس وقت 24 کروڑ لوگوں کے پاس پہنچ چکا ہے. لیکن پاکستانیوں کی نہ آزادی، نہ قانونی، نہ معاشرتی، نہ آئینی. دنیا کی اقوام جشن مناتی ہیں، یہاں خیبر پختونخوا سے بلوچستان کے حالات دیکھیں، روزانہ شہادتیں سیکورٹی فورسز کی. یہاں ماتم سرا جیسی کیفیت، ہر وقت کرفیو لگے ہوئے. اب 24 کروڑ کا ملک، پنجاب کی چند گلیوں کا نام تو ہے نہیں. جنوبی وزیرستان کی دیکھیں سڑکیں بند، بلوچستان شام آپ گھر سے نہیں نکل سکتے، ہر گھر وہاں سے نوجوان سے مسنگ پرسن ہے وہاں کا. ابھی یہ چوکی میں آپ دیکھیں وہ بچہ ایک فوت ہوا، اس کی میت چیک پوسٹ پہ نہیں جانے دی. وزیرستان میں ماں کو بچے کا چہرہ نہیں دیکھنے دے. یہ آزادی ہے. وہ مریم نواز کے گلو بٹ جس طرح وہ پاک پتن میں خاتون کے ساتھ جو کر رہے ہیں، یہ تو کچھ ویڈیوز آپ کو نظر آ جاتی ہیں. یقین کریں یہ چند نظر آتی ہیں، جو نہیں آتی وہ آپ سوچے ذرا. یہ میاں آباد فاروق کے بھائی کی ویڈیو، شہزاد فاروق کی، دن دہاڑے نظر آئی، موٹر سائیکل سے ٹکر ماری، سادہ کپڑوں میں اٹھایا، ملٹری انٹیلیجنس اٹھا کے لے گی. وہ میاں آباد فاروق نے کہا کسی عدالت میں پیش نہیں کیا، اور یہ آپ کو نظر آتا ہے دن دہاڑے. ذرا سوچیں جو آپ کو نہیں پتا اس کا کیا کیا ہوتا ہے. جو تحریک انصاف کے جس طرح لوگ انہوں نے اٹھائے، اغوا کیے ہیں، جو ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہے، یہاں تو دیکھیں عام شخص کو بولنے کی اجازت نہیں ہے. ابھی ڈی جی ایس پی آر نے راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی کا دورہ کرنا ہے اور کہا کہ موبائل فون کوئی بچہ نہ لائے. دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا. موبائل فون پہ تو کہیں پابندی نہیں لگتی، لیکن آزادی نہیں ہے نا آپ کے پاس، کسی قسم کی آزادی نہیں ہے. اب کرپشن کے بعد جو پھر مہنگائی، وہ پاکستان کی عوام کو یہ جو انہوں نے کی ہوتی ہے وہ الگ برداشت کرنی پڑتی ہے آزادی کے بغیر ہی. 3 سال پہلے پاکستان دنیا کی 10 ایمرجنگ معیشت میں پہنچا ہوا، آج حقیقی معنوں میں پتھر میں. اب چیک کریں، سارے سٹیٹس پڑھا کریں، بلکہ نہ پڑھا کریں، وہ پڑھ کے ایسے دکھی ہوگا آپ کو. ابھی کے پی میں ایک بڑی عجیب مجھے چیز ہے، 135 بلدیاتی نشستیں وہاں خالی، اور 28 استعفے ڈیرہ اسماعیل خان سے گنڈا پور کے ضلع سے آئے ہیں. 65 استعفے اور 64 لوگ جو وہ فوت ہو گئے ہیں. 5-6 خواتین بلدیاتی انتخابات میں وہ سامنے ہی نہیں آئیں.
تو یہ مجھے بڑی حیران کن خبر نظر آئی ہے کہ اتنے زیادہ لوگ وہاں سے کیوں اس عمل سے پیچھے ہٹے. اس پہ ظاہر ہے ان سے پوچھوں گا کہ اے پی کی رہنماؤں سے, وہ آپ کے سامنے رکھوں گا معاملہ بھی. وہاں پر انہیں مضبوط کرنا چاہیے اپنا نظام, اور وہاں پر عوام کے ساتھ اعتماد کا معاملہ. دیکھیں 14 اگست بہت بڑا دن ہے, اگر تو یہ مومنٹم برقرار رہا اسی طرح تو یہ معاملہ ضرور کسی نہ کسی طرف جائے گا. یہ دو رائے نہیں, اس میں عوام کے جس طرح کے حالات ہیں, لوازمات سارے پورے ہو چکے. جیسے آپ ایک لسٹ بنائیں نا, اس میں چیک باکس ہوتا ہے, ٹک کرتے ہیں آپ, ایسے سارے باکس ٹک ہے. جی کا جانا ٹھہرا ہوا, اب کب جاتا ہے یہ اب اللہ جانتا ہے, یہ اللہ کو پتہ ہے کہ اس نے کب وقت رکھا ہوا ہے. ویسے تو 28 نومبر ٹیکنیکل طریقے سے وہ ان کا ٹائم پورا ہے. اللہ کرے لوگ اس سے پہلے جو ہے معاملات ٹھیک ہو کے جان چھوڑا. جو نیچے جو لوگ ہیں ان کی بھی تو ظاہر ترقیاں ہونی ہیں, وہ اپنا بھی سوچتے ہوں گے. ذہن میں خیال تو آتا ہوگا رات کو کہ نوکریوں کا ہی سارا مسئلہ ہے اور تو کچھ نہیں. بہرحال اللہ پاکستان پہ اپنا رحم و کرم کرے. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.